अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रमज़ान का ख़ास प्रोग्राम ख़ास मेहमान और एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, आपकी प्रेजेंटर महाविश खान। और आज मेरे साथ मौजूद हैं राजा कैसर साहब, और ये इनकी शख्सियत किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बहुत ही माशाल्लाह से एक तवील अरसे से ये काम कर रहे हैं, दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो हम बग़ैर वक्त ज़ाय किए फ़ौरन से वेलकम करेंगे राजा कैसर साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हाल चाल है सर, और रमज़ान बहुत मुबारक। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको भी बहुत मुबारक हो। जी सर। अच्छा, मज़े की जो मुझे आपकी मतलब शख्सियत में जो बात लगी है वो ये कि आपका ज़्यादातर जो वक्त है वो मुल्क से बाहर गुजरा है, मगरबी माशरे में गुजरा है। तो फिर इस तरफ रुझान कैसे पैदा हुआ? क्योंकि आजकल का वक्त है ना, उसमें मैं ये सवाल इसलिए करती हूँ कि मैंने देखा है कि हम जितने भी लोग हैं, हम लोगों का दीन से ताल्लुक ना बस एक नाम की हद तक रह गया, ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है। तो उसमें जब मैं देखती हूँ कि माशाल्लाह से प्रैक्टिस भी लोग कर रहे हैं और उसके साथ ही दावत भी दे रहे हैं, तो देख के बड़ी खुशी भी होती है, और साथ में थोड़ी मतलब जो ना एक तजस्सुस भी होता है कि कैसे ये सिलसिला बना, किस तरह से ये जो दीन के साथ ताल्लुक है वो इतना मजबूत रहा आपका। प्रोबेबली इसकी वजह वेस्ट में रहना ही है, क्योंकि जब आप किसी सिस्टम में रहते हैं तो आपके पास एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। यानी हम अपने मुल्क के अंदर रहें, अपने सिस्टम के अंदर रहें, अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, वी टेक अ लॉट ऑफ थिंग फॉर ग्रांटेड, तो देयर इज़ नथिंग टू कंपेयर आवरसेल्व्स विद। लेकिन जब आप वेस्ट में रहते हैं तो एक टोटली 180 डिग्रीज की लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, लोगों को देखते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके एवरीडे प्रॉब्लम्स को देखते हैं, फैमिलीज़ को टूटता हुआ देखते हैं, एक इंडिविजुअलिज्म की इंतहा को देखते हैं कि सिर्फ इदारों में इंसान की कदर है, माशरे में इंसानों की कदर ख़त्म, फैमिलीज़ टूट रही। यानी कि इट्स अ हैक ऑफ अ लिस्ट। मैं बिल्कुल आपके पहले सवाल में आपका इतना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहूँगा, बट सो दोज़ थिंग्स गिव यू अ रीज़न टू थिंक ब्रॉडली। तो फिर जब आप कंपेयर करते हैं तो यू गेट टू अप्रिशिएट कि जो आपका सिस्टम है वो कितना अच्छा है, एंड इट डजंट रिमेन द थियरी एनी मोर, इट बिकम्स एन एम्पिरिकल इंफॉर्मेशन फॉर यू। आपका एक्सपीरियंस बन जाता है कि जो दीन हक है, दिस इज़ द ओनली वे आउट। अच्छा सर, आपके इस जवाब से मुझे थोड़ी सी मतलब इस बात पे हैरत हो रही है कि क्या आजकल आपने देखा होगा कि जो हमारा एक मखसूस एक जो बन गया है जो तकाबला वो हम कर रहे होते हैं कि हम हमेशा अपने माशरे का वेस्ट से कंपेयर करते हैं, और फिर उसके बाद हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे में कितनी खराबियां हैं। लोगों ने ये कहा कि इस्लाम हमने मगरिब में देखा, और मगरिब में बहुत अच्छी तरीके से वो लोग रूल्स को भी फॉलो करते हैं, हम लोगों में हम ईमानदार भी नहीं है, हम दयानतदार भी नहीं है, हम ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी भी नहीं करते। लेकिन इसके बरक्स आपका जो ऑब्जर्वेशन आपकी रही वो यकसन मुख्तलिफ है। तो इसमें थोड़ा मतलब तजाद है या जो देखने का नजरिया है? आई थिंक देयर इज अनदर लेयर टू इट, जो मैंने इंडिकेटिवली अभी कुछ देर पहले कहा कि वहाँ पे इदारती सतह पे हमें नज़र आता है बहुत कुछ है। तो इदारती सतह पे मीन्स कि जो सिस्टम है उसके अंदर है, ऑफिस में इंसान की इज्जत है, रोड ट्रैफिक कानून पे अमल कराया जाता है, दैट इज़ सिस्टम बेस्ड अप्रोच ट्रू। लेकिन एक इंसान की के साथ एक मामला होता है, इंसान का सोसाइटी के साथ एक ताल्लुक होता है, जिसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि घरों में लोगों के एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, उस क्वालिटी से कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। जहाँ पे औलाद 18 साल की उम्र में वालदैन को छोड़ दे, वालदैन खुद इंतज़ार कर रहे होंगे कब ये 18 साल के होके हमारी जान छोड़ेंगे, जहाँ पे ओल्ड पीपल होम में भेज दिया जाए और साल में 2-3 दफ़ा कार्ड भेज दिया जाए उनको, दैट्स नॉट व्हाट इस्लाम इज़। ये बात ठीक है कि इस्लामिक वैल्यूज़ की जो स्पिरिट है हमें बहुत वेस्ट में मिलती है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मिलती है, इंडिविजुअल लेवल पे हमें नहीं मिलती। दूसरी बात एक ये भी है कि ये जो आपने कंपेयर की बात कही, देखिए मैं देहाती आदमी हूँ तो मैं देहाती एग्जांपल ही दूंगा कि हम जो पेंडू लोग होते हैं, हम पे एक इल्ज़ाम है, बड़ा सच्चा इल्ज़ाम है कि हम शहर में जाके ना बत्तियां देख के तो मेस्मराइज हो जाते हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है, लेकिन स्केल डिफरेंट है कि हमारा जो दानश्वर है वो वेस्ट में जाता है, वहाँ की 2-4 यूनिवर्सिटीज़ में फिरता है, वहाँ के प्रोबेबली पार्लियामेंट हाउसेज में 1-2 उनके सेशंस देखता है, आर्ग्यूबली कुछ और इस तरह के सेशंस होते हैं, तो वो उसकी बत्तियां देख के मेस्मराइज हो जाते हैं। जबकि मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मैंने वहाँ की स्टीव्स और स्टेसीज के साथ मजदूरी की हुई है, मैंने डेव्स एंड डोनास के साथ मैंने फैक्ट्रियों में काम किया हुआ है। तो मैं उनकी जो डेजलिंग एक्सटीरियर है उसके बियॉन्ड जो ज़िंदगी है मैंने वो एक्सपीरियंस की है, और 1-2 दिनों की बात नहीं है, 23 साल एक्सपीरियंस की है। सो दैट इज़ नथिंग जो हमें वेस्ट में, जो हमें पाकिस्तान में दिखाया जाता है,
وہ صرف وہ بتیاں دکھائی جاتی ہیں, ایک ڈیزلنگ ایکسٹیریئر دکھایا جاتا ہے. ڈیپ ڈاؤن اٹس سول لیس, ایک بے روح خوبصورت جسم ہے. اٹس نتھنگ مور دین دیٹ. ہوں اچھا، آپ سے جو یہ آج سلسلہ رکھا اس کا جو بیسک مقصد تھا، میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی کچھ اور الہات کے بارے میں، اس میں کافی کچھ آپ نے بتایا. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ ہمارے لسنرز کے لیے آپ سب سے پہلے الہات کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، تو یہ پلیز آپ ہمیں بتائیے. یہ سوال آلموسٹ ہر شو میں مجھ سے پوچھا جاتا ہے. اینڈ اٹ شوڈ بی ویری سمپل کوشچن ٹو آنسر. اینڈ دا ریزن اٹ ازنٹ از کہ ایتھیزم کی گول پوسٹ چینج ہوتی رہتی ہیں ود دا ٹائم. یعنی ایک زمانہ تھا, بڑی سمپل سی بات تھی کہ خدا کو نہیں, جو کہتے ہیں خدا نہیں ہے وہ ایتھیسٹ ہے. دیٹس ہاؤ اٹ سمپل یوز ٹو بی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے لوگ سوال پوچھتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل جب لوگوں نے سوال پوچھنے شروع کیے کہ واٹ از یور ایویڈنس کہ خدا نہیں ہے, گیون دا فیکٹ کہ آپ ایک نالج کلیم کر رہے ہیں, اور جو نالج کلیم کرتا ہے اونرس آف رسپانسبلٹی اس پہ ہوتا ہے. اب اس کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ خدا نہیں ہے؟ تو وہ پھر آہستہ آہستہ ٹرمز چینج ہو گئی کہ نہیں, ہم یہ کہتے ہیں خدا کا ثبوت نہیں ہے. اوکے, کس طرح کا ثبوت آپ کو چاہیے؟ نہیں, جو چیز نظر نہیں آتی اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یا شور, آپ کی اپنی سوچ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وائی فائی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اپنی روح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اف یو بلیو ان ون, آپ کا اپنے مائنڈ کے بارے میں, شعور کے بارے میں, غصہ, نفرت, آل دیز میٹر فزیکل اینٹیز, ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یو ڈونٹ سی اینی آف دیم بٹ یو نو دیٹ دے ایگزسٹ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس پہ ایک نئی ڈیفینیشن آ جاتی ہے. سو ایٹ دا مومنٹ ہر ایتھیسٹ کی اپنی ڈیفینیشن ہے. میری لائیو اسٹریم کو 50 گھنٹے سے زیادہ کی چلی ہے, کبھی 5 گھنٹے کی ایپیسوڈ, کبھی 7 گھنٹے کی, کبھی 6 گھنٹے کی, کنونس می آن ایتھیزم کے نام سے. تو اس میں ہر ایتھیسٹ آ کے اپنی ہی ڈیفینیشن دیتا تھا. شروع میں پاکستانی ایتھیسٹ جو ہے انہوں نے شروع کیا, پھر وہ اوورسیز ایتھیسٹ کو انہوں نے بلانا شروع کر دیا. وی ہیونٹ سین اے سیٹ ڈیفینیشن کہ ایتھیسٹ خود بتائیں کہ ایتھیزم کیا ہوتا ہے. سو ایتھیزم ایٹ دا مومنٹ آئی گیس کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے, یا جو یہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نہیں ہے, یا یہ جو کہتا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے خدا کا, یہ سارے کے سارے اکٹھے کریں تو ان میں سے کوئی ایک ایتھیسٹ بھی ہے. That's how complicated it is. صحیح. اچھا سر، ایک طرف تو یہ کہ خدا کا وجود ہی یکسر مطلب بالکل فراموش کر دیا جاتا ہے یا ماننے سے انکار کر دیا جاتا ہے. ایک اور جو قسم ہے وہ یہ بھی ہے, جو ایک بڑا میرا خیال ہے ماضی کا اب یہ تو بن گیا ہے معاملہ, کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ جنات اور فرشتوں کے وجود سے بھی مطلب انکار کیا کہ وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے, تو ہم اس کے اوپر کیوں ایمان رکھیں, یا ہم سائنٹیفکلی یہ نہیں پروو ہوا. تو یہ بھی کیا اس میں اسی کیٹیگری میں آئیں گے وہ لوگ بھی؟ دیکھیے, ان کا جو کلیم ہے وہ ان کی پریکٹس میں نہیں ہے. ان کا کلیم یہ ہے کہ آپ لوگ ہیں پیپل آف فیتھ اور ہم ہیں پیپل آف ایویڈنس. فیتھ جو ہے وہ اٹس ناٹ گڈ انف, بلیف از ناٹ گڈ انف, یو ہیو ٹو ہیو دی ایویڈنس. فیئر انف, ٹھیک ہے, کلیم کی حد تک بات ٹھیک ہے, لیکن ان کی پریکٹس میں پورا ایک بلیف سسٹم آپ کو نظر آتا ہے. فار ایگزامپل, ایوولوشن ہوئی ہے, یہ ایک بلیف ہے. نوبڈی ہیز سین ایوولوشن ہیپننگ, ناٹ ایٹ دی مورفولوجیکل شفٹ لیول. نو ون ہیز سین کہ ایوولوشن جو ہے وہ جیسے ہم میکرو ایوولوشن کہتے ہیں, اڈیپٹیشن کی میں بات نہیں کر رہا, کسی نے نہیں دیکھی. نیچر سلیکٹ کرتی ہے, اور بائی دا وے یہ نیچر ایسی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے, انڈیفرنٹ ہے, لیکن اور اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنس بھی نہیں ہے, لیکن یہ اتنی انٹیلیجنٹ ہے کہ یہ جو بینیفیشل میوٹیشنز ہوتی ہیں ان کو پریزرو کر لیتی ہے. یہ بلیف کے بغیر اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اے بایوجینیسس, نان لیونگ میٹر سے لیونگ میٹر کیسے بن گیا, کس طرح سے بجلی کے جھٹکے ہوئے, یا ایون اگر ہم تھرمل وینٹ تھیوری کو دیکھیں تو کس طرح سے پانی کے اندر آؤٹ آف نتھنگ زندگی کا وجود ہو گیا. آئی مین all of that is belief, none of that is actually scientifically supported. سیل پہلا کیسے بن گیا, اٹس امپاسبل کہ نئے سیل کو بننے کے لیے پروٹینز چاہیے ہوتے ہیں. سو پہلے سیل بنانے کے لیے پروٹینز کہاں سے آئے؟ there's a lot of beliefs کہ RNA نے خود کو پروٹین شیپ میں مولڈ کر لیا ہوگا اور اس طرح ہوا ہوگا. Sure, I mean it's beautiful story, I mean زبردست کہانی ہے, بچوں کو بیڈ ٹائم اسٹوری کے طور پہ آپ سنا سکتے ہیں. But to call this that we are people of evidence, then give some evidence. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا سوال تھا کہ جن اور فرشتے ان کو نہیں مانتے, وہ ان کو نہیں مانتے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بلیف ہے, لیکن ان کے پاس بھی بلیف ہی ہے. There isn't much, جہاں تک کلیمز کا تعلق ہے, there isn't much evidence. تو بس ایک ادھر بلیف ہے, ایک ادھر بلیف ہے. ڈفرنس از کہ ہمارا بلیف امپیریکلی
سپورٹڈ ہے. ایمپیریکلی سپورٹڈ مینس کہ ہم ہیومن ایکسپیرینس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہیں کہ جب کوئی چیز بنتی ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے. ان کا بلیف یہ ہے کہ نئی چیزیں بن جاتی ہیں، خود بخود ہی بن جاتی ہیں اور پرفیکٹ بنتی ہیں، فنکشنل بنتی ہیں. ان کا میرا بلیف ہے کہ مائی برین از بیوٹیفلی انجینئرڈ، اور میں اس سے سوچیں ایکسٹریکٹ کر سکتا ہوں، سوچیں میں پروسیس کر سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں. They believe کہ it's just a rational process. Then the question is کہ how do you know کہ آپ کا دماغ آپ کو ٹھیک سوچ دے رہا ہے، کہ وہ خود ایک rational process کا ایک پروڈکٹ ہے وہ. تو بلیف دونوں طرف چل رہا ہے. The difference is کہ we have much more rational approach, in fact completely rational approach. وہاں پہ قصے کہانیاں beautiful English and that's the only thing. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایولیوشن کی میں نے بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں، اس میں مطلب جو ایک دیا جا رہا ہوتا ہے کانسیپٹ کہ انسان جو ہے وہ پہلے مطلب ایک سیل تھا، پھر سیل سے وہ کچھ ایک فش نما مخلوق بنی، اور اس کے بعد پھر وہ کروکوڈائل بن گیا. اور یہ تو سب کچھ مطلب مجھے دیکھ کے بڑی ایک اسٹوپڈیٹی سی فیل ہو رہی ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی مطلب اگر بچہ بھی دیکھے تو اگر وہ تھوڑا سا عقل کا استعمال کرے تو وہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے. پھر دوسری طرف آ جاتی ہے وہ ڈارون تھیوری، جس میں ہم پہلے مطلب کہا جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کافی مطلب اسٹوپڈ تھنکنگ ہے. لیکن آج کل بھی میں نے بڑے بڑے اسکالرس کو بھی یہ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ بھی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے. تو یہ کیا ہے مطلب ایون میں نے اسلامک اسکالرس کو بھی کچھ کو دیکھا ہے کہ وہ اس چیز کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایولیوشن ہوئی اور ہمارا یہ سلسلہ تھا، یا روحانیت کا بھی اس سے جو ہے نا ایک تعلق جوڑتے ہیں. ٹرو، ویری ٹرو. میں نے اس پہ کئی دفعہ بات کی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے نا تطبیق یا انٹیگریشن. وہ انفارچونیٹلی ہم مسلمانوں میں یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم نے سب مسلمانوں کی بھی بات نہیں کر رہا، سرٹن لیول پہ، کہ جنہوں نے دین کی تشریح کرنی ہے کنٹمپرری سائنسز کی روشنی میں یا ویسٹ کی روشنی میں. سر سید احمد خان صاحب ایسے ہی تھے. عصر حاضر میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نام لے سکتا ہوں، اگر فار ایگزامپل غامدی صاحب ہیں، ہی از آف دا سیم اوپینین. اینڈ دیٹس رانگ. مطلب دین ہے، وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں آیا. اٹ از واٹ اٹ از. اٹس انسان کی روشنی کی خیالات کی روشنی میں وہ چینج نہیں ہو سکتا. اب رہی بات کی ایوولوشن کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی، مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نے اپنے علماء سے یہ بات پوچھی بھی ہے کہ ہاؤ ڈو یو میک سینس آف سم تھنگ، جب کہ ایوولوشن یا ڈارونزم اس کو مانتے ہی آپ وجود خدا سے انکار کرتے ہیں. جو ماڈرن سنتھسز ہے اس کے دو پلرز ہیں، رینڈم میوٹیشن اور نیچرل سلیکشن. کہ جینز میں رینڈم میوٹیشن ہوتی ہے یا میوٹیشن ہوتی ہے، رینڈملی ہوتی ہے، اور اس کے بعد نیچر جو ہوتی ہے وہ ایکٹ کرتی ہے اس پہ اور سلیکٹ کرتی ہے، پرزرو کرتی ہے بینیفیشل میوٹیشنز کو. اینڈ دیٹ از ہاؤ اسپیسیشن ہیپنز اوور اے پیریڈ آف ٹائم. لیکن یہ سارے کا سارا پروسیس، اس کو اسٹوکیسٹک پروسیس کہا جاتا ہے، رینڈم پروسیس، ارریشنل پروسیس، بغیر کسی ڈیزائن کے، بغیر کسی کریٹر کے. تو اگر آپ دین میں جو تخلیق ہے اس کے تصور کو اگر آپ اس سے جوڑنا شروع کر دیں تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ادھر آپ کو ایوولوشن کا نہیں پتہ، یہ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ دین کے بارے میں اتنا نہیں پتہ، جو کہ میں نہیں کہنا چاہتا، بٹ آئی ایم جسٹ بلڈنگ اے کیس ہیئر. پر اوبیسلی یہ لوگ علماء ہیں، دین کا تو پتہ ہے. دی اونلی ادر آپشن اس کے پھر ایوولوشن کا نہیں پتہ. تو اگر نہیں پتہ تو میرا مشورہ ہے کہ یہ چھوڑ دیں ان لوگوں کے لیے جو اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. میں نے 18 سال سے زیادہ ہو گئے ایوولوشن کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں. ٹو می ایوولوشن کا سب سے بڑا مقابلہ سائنس کے ساتھ ہے، ریلیجن کے ساتھ نہیں ہے. اٹس سائنٹیفکلی ناٹ ٹینیبل. نمبر آف ایگزامپلس، میں آپ کی آڈینس کو بور نہیں کرنا چاہتا، لیکن نہیں سر میں چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتائیں تو یہ ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ ڈیفینیٹلی مطلب ہمارا اتنا سائنس کے ساتھ ویسا تعلق نہیں رہا، ہم نے اتنا پڑھا نہیں ہے، تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. شیور، تھینک یو ایز ویل. دیکھیے مثال کے طور پہ پریڈکشن یہ ہے کہ مائنر چینجز اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایکیومولیٹ ہوتی ہیں اینڈ اٹ بیکمز اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ایک نئی اسپیشی بن چکی ہوتی ہے. وہ دیٹس ناٹ دا کیس. ہمیں فوسلز میں کچھ ایسا ہمیں نظر نہیں آتا. انفیکٹ اس کے اپوزٹ نظر آتا ہے کہ ہمیں ایک میجر گروپ آف اینیملز نظر آتا ہے اور پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس میں اسمال اڈیپٹیشنز نظر آتی ہیں. جیسے ہم انسان ہیں، اڈیپٹیشنز کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا، کہ ہم انسان ہیں، ہم میں گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، براؤن بھی ہیں، قد بڑے قد چھوٹے. کسی علاقے میں لوگوں کے ناک کا ڈیزائن ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جسم پہ بال زیادہ ہیں، کچھ کم ہے، لیکن ہیں تو سارے انسان ہی. یہ اڈیپٹیشنز ہیں جو کہ پاسبل ہیں، ہر اسپیشیز میں ہو سکتی ہیں. تو ہمیں تو کنسسٹنٹلی فوسلز میں یہی نظر آتا ہے کہ ایبرپٹلی اپیئرنس ہوتی ہے. ان کے 17 ایسے ایونٹس ہمیں فوسلز میں نظر آتے ہیں جہاں پہ ایبرپٹ اپیئرنس ہوئی ہے اسپیشیز کی.
کوئی پیچھے کوئی کنیکشن نہیں ہے، یعنی کہ پچھلوں سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، اور اس کے بعد اڈیپٹیشنز ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے جو اپنا اینتھروپیلیونٹولوجسٹ نائل ایلریج، اسٹیون جے گولڈ، جو کہ خود ایوولوشنسٹ ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ سیریس پرابلم ہے، انہوں نے اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے اسٹیسز اور سالٹیشنز کی بیس پہ ایک نئی تھیوری دے دی، پنکچویٹڈ ایکولیبریم، کہ بہت عرصہ ایوولوشن نہیں ہوتی، پھر بڑے جلدی ہو جاتی ہے اور وہ اتنے جلدی ہوتی ہے کہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے فوسلز کو پرزرو کیا جا سکے۔ یہی چیز ہمیں جینیٹکس میں ملتا ہے کہ ہمیں اس میں ہومولوجی ملتی ہے، جینیٹک ہومولوجی ملتی ہے، لیکن ہومولوجی جو ہے ایک سرکولر ریزننگ ہے، سرکولر ریزننگ ایک فیلسی ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دو سپیشیز ہیں، ان کا جینیٹک مٹیریل ملتا ہے، ان کا ڈی این اے ملتا ہے، اوکے شور، تو اب اس سے نتیجہ کیا اخذ ہوا؟ نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ ایک دوسرے سے ایوولو ہوا ہے، اوکے ہاؤ ڈڈ یو ریچ دیٹ؟ ویل ان میں سملیرٹی جو ہے، تو سملیرٹی کس چیز کا ثبوت ہے؟ ایوولوشن کا۔ سو ان ادر ورڈز ایوولوشن سے ثابت ہو گئی جینیٹک سملیرٹی، جینیٹک سملیرٹی ثبوت بن گیا ایوولوشن کا، یعنی کہ جس چیز کو آپ نے ثابت کرنا ہے اسی کو آپ دلیل بنا رہے ہیں۔ سمپل کوشچن ہے کہ اگر میں یہ کہوں یا کوئی اور آدمی کہے کہ دو جانداروں میں جینیٹک سملیرٹی ہے، دیر فور یہ ثبوت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو پہلے کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ صرف ثبوت ہے کہ ان میں سملیرٹی ہے، اللہ کا ثبوت تم نے علیحدہ سے دینا ہوگا۔ دیٹس ویری ریزنیبل آرگومنٹ، بالکل یہ ماننے والی بات ہے، لیکن پھر ایوولوشن کا ثبوت بھی علیحدہ سے ہی دینا ہوگا۔ سملیرٹی پہ آپ ایوولوشن کی کہانی آپ بھی نہیں لگا سکتے۔ So none of this is science. It's basically ہر جس اینگل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمیں اس میں بڑے بڑے پرابلمس نظر آتے ہیں، سائنٹیفکلی اسپیکنگ ٹینیبل نہیں ہے۔ اور میں اکثر ایوولوشن سے پوچھتا ہوں اور وہ کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی کچھ سمجھ بھی جاتے ہیں، کہ ایوولوشن کی ساری کہانی میں ہم جب یعنی کہ جینیٹک میپنگ کرتے ہیں مثال کے طور پہ، تو اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں ایوولوشن کا، تو وہ نتیجہ کس چیز پہ اخذ کرتے ہیں؟ گیون دا فیکٹ کہ دو جاندار اپنی جو نہ وہ ڈیٹ آف برتھ کا سرٹیفکیٹ ہمیں ملتا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ، نہ ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، تو ہم ایوولوشن کی کس چیز پہ ہم اخذ کرتے ہیں یہ نتیجہ؟ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ دس از، اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ سو بیسکلی واٹ وی آر سیئنگ از کہ سائنٹیفک ڈیٹا یہ ہے کہ اینیمل اے کا جینیٹک ڈیٹا ملتا ہے اینیمل بی سے، اور اینیمل بی جو ہے وہ فوسلز میں ہمیں نیا مل رہا ہے، یعنی کہ اے کے بعد آیا ہے، دیر فور بی اے سے ایوالو ہوا ہے۔ اوکے فینٹاسٹک آرگومنٹ۔ اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو ہم اگر ریموو کر دیں تو یہ ساری کی ساری کہانی کولیپس ہو جاتی ہے؟ اینڈ دی آنسر از کہ ہم یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ بی اے سے ایوالو ہوا ہے۔ ایک دنیا میں کون سی ایسی سائنٹیفک تھیوری ہوتی ہے جو اسمپشن کی بیس پہ ہے، اور فلسافیکل اسمپشن ہے، سائنٹیفک بھی نہیں ہے، کہ سائنٹیفک تھیوری میں سے اگر آپ فلسافیکل اسمپشن کو ریموو کر دیں اور سائنٹیفک تھیوری کلیپس کر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سائنٹیفک تھیوری ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈارونزم کا اصل مقابلہ سائنس کے ساتھ ہے۔ ریلیجن کے لوگ تو بلا وجہ اس میں ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہے ایسے، اسٹے اوے فرام اٹ، لیٹ پیپل ڈیل ود اٹ، پیپل ہو اسٹڈیڈ اٹ، پیپل ہو آر اسٹڈیئنگ اٹ، ان لوگوں کو یہ کام کرنے دیں، یہ بہت بہتر ہے۔ آخری بات کیا ہے کہ پھر میں خاموش ہو جاؤں گا، آئی پرومس، کہ دیکھیں جب دینی لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو ان کو خیال کرنا چاہیے اس چیز کا کہ وہ معاشرے میں رائے رکھتے ہیں، پیپل فالو دیم، ان کی بات کی ایک اہمیت ہے۔ جب آپ ایک ایسی بات کہہ دیں گے جو کہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ انیکوریٹ ہے، ریلیجیسلی اسپیکنگ انیکوریٹ ہے، اور وہ پروبیبلی آپ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں ریلیونٹ رہ سکیں، تو یہ گناہ جاریہ ہے۔ جتنے لوگ آپ سے متاثر ہو کے تطبیق کی کوشش کریں گے یہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ تو کچھ برا نہیں ہے اگر آپ کو نہیں پتا اور آپ کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتا، دیٹس پرفیکٹلی اوکے۔ امام مالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کا یہ جملہ مجھے نہیں پتا اگر یہ اکٹھا کیا جائے تو اتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ دیٹس فار بیٹر اف یو ڈونٹ نو اٹ، جسٹ اسٹے اوے فرام اٹ۔ صحیح۔ اچھا، ابھی یہ ایولیوشن اور اس کی بات ہوئی ڈارون تھیوری کی، تو اس کے ساتھ ہی جو ایک اور جو چیز ہے جس کا مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن میں بھی کسی حد تک مطلب اس طرح کا ہی ایک تصور ملتا ہے جو کہ کائنات کا آغاز ہے، بگ بینگ۔ تو اس میں دونوں پوائنٹ آف ویو آپ سے مطلب جاننا چاہوں گی کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ وہ جو ہمارا پہلے والا سوال تھا کہ یہ جو ڈارون تھیوری ہے قرآن نے ہمیں کیا بتایا۔ ڈیفینیٹلی مجھے پتا ہے، لیکن جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اگر آپ قرآن کے حوالے سے بھی بتا دیجیے۔ قرآن میں تو ڈارون کی تھیوری کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ تھیوری جو ہے بہرحال یہ پہلے پائی جاتی تھی، مسلمانوں میں پائی جاتی تھی۔ ہمارے بڑے بڑے اسکالرز ہیں جو کہ مختلف طرح کی ایوولوشن کے حوالے سے وہ رہے۔ الجیز نے اس پہ کام کیا، توسی نے کام کیا،
ابن خلدون نے کام کیا، ان لوگوں کے پاس اپنی اپنی ایوولوشنری تھیوریز ڈارون سے کئی سو سال پہلے رہی ہیں، لیکن وہ اس طرح سے نہیں رہی ہیں کہ ایک سنگل سیل سے ہر چیز ایوالو ہو گئی. ایون دو جو ہمارے ابن خلدون ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ آگے جانے کو تیار تھے، لیکن اگین اس کے پیچھے ایک ڈیوائن ڈیزائن کے وہ بہرحال وہ رہے. اور لیکن یہ جتنی بھی باتیں تھیں یہ ان کی ایک ذاتی تحقیق تھی، ان کا آئیڈیا تھا. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن میں کچھ قرآن آیات ہیں. انسان کے مطلب انسان کے وجود، انسان کی پیدائش کے حوالے سے قرآن کا کیا کہنا ہے؟ نفس واحدہ سے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے. کچھ چیزیں قرآن میں ایسی پائی جاتی ہیں جس سے کچھ لوگ تطبیق کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ ایک آیت جس کا ترجمہ ہے کہ انسان پہ ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھی. تو what does that have to do with evolution؟ اس سے ایوولوشن کیسے؟ اور میں پھر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ڈارونزم ایگزسٹ نہ کرتا تو پھر بھی اس آیت کی ہم یہی آیت تشریح کرتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایوولو ہوا ہے. بالکل That's not being honest. یہ ایک آیت ہے. شور انسان پہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھی، بٹ ٹو سے کہ وہ پھر اس قابل ذکر شے نہ قابل ذکر شے سے وہ قابل ذکر شے بن گیا، ایوالو ہو کے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اور ایک ارریشنل پروسیس سے بنا، اسٹوکیسٹک پروسیس سے بنا، رینڈم ایونٹس ہوتے رہے، نیچر سلیکٹ کرتی رہی میوٹیشنز کو، اینڈ ہیئر وی آر. قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے قرآن نے شعور کی باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے قرآن نے باتیں کہی کہ اس کو کان دیے، یہ کیا سارا کیا، لیکن وہ سارے کا سارا ایک انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. انٹر اسپیشیز اور انٹرا اسپیشی یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں. انٹرا اسپیشیز اڈیپٹیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اگرچہ قرآن میں تو اس کا بھی انسان کا اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ اس کو کان دیے اور یہ کیا اس لیے کہ وہ انٹرا اسپیشی اس میں ایوولوشن ہو رہی تھی. لیکن ایک منٹ کے لیے اگر آپ کہیں کہ یہی آرگومنٹ لینا ہے تو ڈارونزم تو انٹرا اسپیشیز پہ ہے ہی نہیں، تو انٹر اسپیشیز پہ زیادہ، یعنی کہ جسے مورفولوجیکل شفٹ کہا جاتا ہے کہ ایک کائنڈ آف اینیمل دوسرے کائنڈ میں ایوولو ہو جاتا ہے، اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا سائنس میں کوئی ذکر نہیں ہے. اٹس جسٹ ایک ضد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ صحیح. اور بگ بینگ اور قرآن کا موقف؟ بگ بینگ، دیکھیں بگ بینگ پہلی بات یہ ہے کہ بگ بینگ جو ہے وہ کسی تھیوری کا نام نہیں ہے، ایکچولی کسی سائنٹیفک تھیوری کا نام نہیں ہے. یہ تو فریڈ ہوئل نے تو تضحیق میں سے کہا تھا بگ بینگ، اور لوگوں نے وہ کیچ آن کر گیا، بالکل ایسے ہی جیسے دیکھیں دنیا کے جتنے بھی بڑے جو کنونشنز ہوتے ہیں اور جو نظریات آتے ہیں، سرٹن پولیٹیکل ایونٹس ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ کسی شہر کے نام پہ ہوتے ہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں جنیوا کنونشن کی بات کرتے ہیں، یا ہم نیو یارک کنونشن کی بات کرتے ہیں، اینڈ سو فورتھ. اس طرح کے ہمیں وہ شہروں پہ ملتے ہیں. تو پاکستان جب بننے لگا تھا تو وہ قرارداد لاہور تھی، اس لیے کہ لاہور میں وہ کھڑی وہ اپنا یہ اعلان کیا گیا کہ ہم پاکستان بنائیں گے. تو ہم مسلمانوں کے لیے تو قرارداد لاہور تھی. جو پاکستان کے مخالفین تھے انہوں نے مذاق بنا دیا کہ نہیں یہ قرارداد لاہور نہیں، قرارداد پاکستان ہے. The name caught on، وہ قرارداد لاہور سے قرارداد پاکستان بن گیا. تو یہ جو ریپڈ انفلیشن کی تھیوری ہے اس کے ساتھ بھی یہی گزری ہے کہ اس کے پہ انسلٹنگ ڈیروگیٹری ریمارک تھا بگ بینگ، تو نام چل گیا. اصل تھیوری کا نام پیچھے رہ گیا، بگ بینگ ہٹ ہو گئی. تو یہ تو خیر ایک ضمنی طور پہ بات کر رہا تھا. بگ بینگ یس شور پاکستان اپنا قرآن میں کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا لوگوں نے کہ زمین اور آسمان جو ہیں وہ ایک ہی تھے اور پھر ان کو جدا جدا کر دیا گیا، کہ ریپڈ ایکسپینشن کا تصور ہمیں مل جاتا ہے. بگ بینگ میں بھی جو مین آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ دیر واز سنگولیرٹی، کہ جو کچھ بھی اس وقت کائنات میں ہے وہ اس ایک سنگولیرٹی میں تھا، اینڈ دین اٹ اسٹارٹڈ ٹو ایکسپینڈ ریپڈلی اینڈ ہیئر وی آر. سائنٹیفکلی اسپیکنگ یہ سب سے پلوزبل ایکسپلینیشن ہے. بگ بینگ کوئی ایبسلوٹ فیکٹ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. ایون سائنٹیفکلی اسپیکنگ بھی یہ ایبسلوٹلی فیکٹ نہیں ہے. بہت سی تھیوریز میں سے سب سے زیادہ یہ پلوزبل ہے، اینڈ آئی تھنک کہ یہاں پہ ہم ٹھیک ہی ہیں، ہم انسان جو ہیں ہم نے ٹھیک فگر آؤٹ کیا ہے. سو ٹرو، اس حد تک ہمیں بات مل جاتی ہے. لیکن اس کے بعد کی جو باتیں ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں. مثال کے طور پہ بگ بینگ کو اگر ہم کہیں کہ ایک رینڈم ایونٹ تھا کہ بس ایک ریپڈ ایکسپینشن سنگولیرٹی کی سٹارٹ ہو گئی، تو وہ سٹارٹ کیا جیسے ہمیں ایتھیسٹ بتاتے ہیں کہ وہ مائنڈ لیس پروسیس تھا، بس ہو گئی. اور اس کے بعد پھر یہ جو گولڈی لاکس تھی یونیورس کا انوائرمنٹ جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے اندر کی گیلیکسیز، اس کے اندر یہ زمین کا بننا، اس کے اندر انسانوں کا بننا، یہ سب کا سب اگر ایکسیڈنٹل ہے
تو یہ معجزہ ہے، اور معجزے کے تو آپ قائل ہی نہیں ہیں. تو I mean this is where we are different، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیزائنڈ ہے، ایوری آسپیکٹ ڈیزائنڈ ہے. میں نے بہت دفعہ اگزامپل دی، میں ریپیٹ کر دوں اس بات کو، کہ اس دنیا میں جو کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس دنیا میں زندگی کے وجود کے لیے ایک بڑی پریسائز ڈسٹریبیوشن چاہیے میس اور انرجی کی. اگر اس سے وہ تھوڑی سی بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو زندگی کا وجود ممکن نہیں آتا. اس کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے 10 to the power of 10 to the power of 123. لٹرلی اتنا بڑا نمبر ہے کہ اٹس امپاسبل ٹو رائٹ اٹ، اس کو لکھا ہی نہیں جا سکتا. آپ پوری کائنات کے ستارے اور ان کے ایٹم سب اکٹھے کر کے سب پہ ایک لکھیں پھر بھی وہ کم پڑ جائیں گے. دیٹس ہاؤ بگ اٹ از. یہ اس کی پروبیبلٹی ہے کہ اس طرح کی ڈسٹریبیوشن ہو تو زندگی وجود میں آئے. اس طرح کی ڈسٹریبیوشن ہوئی اور زندگی وجود میں آئی. کائنات مسلسل تیزی کے ساتھ یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، اس لیے کہ جو اس کی ریپلسو فورس ہے وہ بڑی پاورفل ہے. لیکن ریپلسو فورس کے ساتھ ساتھ اس کو ایگزیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ جو اٹریکٹیو فورس ہے وہ کاؤنٹر کرتی ہے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ کائنات بڑھتی رہتی ہے لیکن اس کا نظام درم برم نہیں ہوتا. ایک انالوجی ہے، میں شاید پہلے بھی میں دے چکا ہوں، if I can repeat myself again، کہ جیسے آپ یہ کہیں کہ ایک چادر ہے ایک ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے اور وہ اکٹھی ہے تھوڑی سی، یعنی کہ طے ہوئی ہے، اور اس کے اوپر کچھ برتن پڑے ہیں، پیالیاں ہیں، کچھ جگ ہیں، گلاس ہیں، اور ایک دم سے آپ اس چادر کو پکڑ کے پھیلا دیں تو یہ جو پیالیاں جگ وغیرہ کیا ان کے ساتھ حشر ہوگا؟ وہ وہاں جا گرے گی، وہاں جا کے گرے گی. تو جو ریپلسو فورس ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے چادر کو پھیلا رہی ہے، لیکن جو اٹریکٹیو فورس ہے وہ ہر پیالی کو اپنی جگہ پہ رکھ رہی ہے، ہر جگ کو اپنی جگہ پہ رکھ رہی ہے. جس تیزی سے کائنات پھیل رہی ہے، اٹس انفیدمبل کہ یہ کائنات اس کا وجود رہ سکتا ہے. اور وہ اتنا فائن بیلنس ہے کہ اگر اٹریکٹیو فورس تھوڑی سی بھی اسٹرانگ ہو جائے تو کائنات اپنی ذات کے اندر کولیپس ہو جائے گی، اور ریپلسو فورس تھوڑی سی اسٹرانگ ہو جائے تو ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی. اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جو فرکشن اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کائنات ختم ہو جائے گی. ایتھیسٹ کہتا ہے کہ نہیں، مانو یہ سارا کچھ ایکسیڈنٹل ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ایکسیڈنٹل ہے تو ہم اس کا کوئی اور الٹرنیٹو دکھائیں کہ دنیا میں ایسا ایکسیڈنٹ اور ہوا ہو. رینڈم دھماکے ہوتے ہیں، بینگز اور بھی ہوتی ہیں. اگین بائی دیٹ آئی ڈونٹ مین کہ بگ بینگ ایکچولی ایک دھماکہ ہے، وہ نہیں ہے، لیکن جسٹ بین کلوکل ہے. دنیا میں اور بھی دھماکے ہوتے ہیں، ہم تو کبھی نہیں دیکھا اس میں سے کوئی خیر کی چیز نکلی ہو. دنیا میں اور بھی اس طرح کے سسٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ڈیزائنر ہے جس نے ڈیزائن کیا ہے، ایک سسٹینر ہے جو اس کو سسٹین کرتا ہے. آپ کی عجیب ضد ہے کہ مجموعی طور پہ سارے ہیومن ایکسپیرینس پہ لائن تم ایک خط کھینچ دو، اس کو تنسیخ کر دو، اس کو منسوخ کر دو، اور ہماری بات مان جاؤ کہ جو کچھ بھی ہے وہ ایکسیڈنٹل ہے. بٹ ہیئر از اے تھنگ، اگر یہ سارے کا سارا ایکسیڈنٹل ہے، دیٹ از ٹو سے کہ آپ بھی ایکسیڈنٹل ہیں. اگر آپ بھی ایکسیڈنٹل ہیں کیونکہ آپ اس کائنات کا حصہ ہیں نا، اگر آپ بھی ایکسیڈنٹل ہیں یعنی کہ ایوولوشنری پروسیس سے ہی آپ ایوولو ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سمجھ ہے وہ بھی ایکسیڈنٹل ہے، بیکاز اٹس product of an irrational process. Then why should we accept it? There is no reason to accept it. آپ خود یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی یہ کنکلوژن بالکل ٹھیک ہے given the fact کہ یہ ایکسیڈنٹل اور irrational process کا پروڈکٹ ہے جو کہ آپ کو کچھ بھی بتا سکتا تھا. There is no reason to accept what you say. تو اس طرح کی ہماری وہ سے مرض کی بحثیں ہوتی رہتی ہیں، تو ایونچولی کہہ دیتے ہیں تو مذہبی جاہل لوگ، تمہیں کیا پتا سائنس کا سے. اچھا، میرا بیٹا ماشاءاللہ سے وہ اس کو کافی دلچسپی ہے سائنس سے اور دیگر مطلب جو چیزیں ہیں ان کو بھی جاننے سے. ایک چیز میرے ذہن میں بھی کچھ ایک آدھ دن پہلے ہی وہ بات کر رہا تھا اسٹون ایج، آئس ایج کی. اور ایک جو مطلب جو تھیوری دی جاتی ہے نا، وہ ہمیں جب بھی آپ کبھی ایسی کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہو، کچھ کر رہے ہو، تو اس میں ایک فلسفہ ضرور دیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ترقی پا رہا ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے. ہم بہت مطلب اس وقت ماڈرن ایج میں موجود ہیں. اس سے پہلے اسٹون ایج ہوا کرتی تھی، آئس ایج ہوا کرتی تھی، جس میں مطلب ایک جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً احمق لوگ ہوا کرتے تھے. لیکن اسلام اس کے بالکل برعکس کہتا ہے. اسلام کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا تو ان کو تمام علوم دے کے، تمام زبانیں سکھا کے ان کو دنیا میں اتارا تھا. تو میں اس پہ یہ جاننا چاہتی ہوں سر کہ یہ اسٹون ایج، آئس ایج، یہ جو جتنی بھی ایجز بتائی جاتی ہیں، کیا مطلب یہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں یا یہ بھی اسی طرح کا ایک مطلب بس کہنا چاہیے کہ بس ایک خاکہ ہی کچھ بنایا ہوا ہے کچھ؟ میں نے ان کی ایگزسٹنس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل ہو سکتی ہیں.
دیکھیں آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دیا جانا اور ہر سویلائزیشن کے پاس اس علم کا پہنچ جانا، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. اٹس ٹرو کہ آدم علیہ السلام کو کلی طور پہ ساری چیزیں بتائی گئیں، دیٹس ویری ویری ٹرو. اور یہی انسان کا امتحان ہے کہ وہ چونکہ دنیا میں اسکیٹرڈ ہو چکا ہے تو ہم اس کو اکٹھے کریں، دوبارہ سے اکٹھے کریں. اسینشلزم بھی یہی ہے کہ ایرسٹوٹل کا جو ویو کہ آپ کا مقصد آپ کے وجود سے پہلے ہے، تو مقصد پہلے ہے، وچ مینز کہ وہ جو نالج ہمیں دیا گیا ہے، اگرچہ یہ ارسطو کا ویو یہ والا حصہ نہیں ہے، یہ میری اس پہ کامنٹری ہے کہ چونکہ نالج مقصد پہلے طے ہو چکا ہے تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف جائیں. اگین ارسطو کا ویو ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے، مینز کہ بیج کی بیسٹ فارم یہ ہے کہ وہ درخت بن سکتا ہے تو بیج پھر درخت ہی بن سکتا ہے، وہ کچھ اور چیز بننے کی کوشش نہیں کرتا. تو انسان کے پاس بھی یہ علوم تو آدم علیہ السلام کو دے دیے گئے، اب ہم نے اپنی اصل کی طرف جانا ہے کہ اس علم کا جو حصہ ہمارے لیے ہے ہم اس کو ایکوائر کریں. آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی ایسی پرابلم والی بات ہے. اگر ہم یہ آرگومنٹ دیں کہ آدم علیہ السلام کے پاس سارا علم دیا گیا تھا، دین اٹ نیسسریلی فالوز کہ دنیا میں ہر آدمی ایک طرح کا ہی انٹیلیجنٹ ہوتا، لیکن اس دنیا میں بھی آج ہمیں بیوقوف نظر آ جاتے ہیں. تو یعنی یہ آرگومنٹ اس لیے ہم یوز نہیں کر سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے کمیونٹیز جو ہیں وہ نئے سرے سے انہوں نے زندگی شروع کی ہو، نئی کمیونٹیز بنے. ہاں یہ تھوڑی سی پرابلمٹک بات ہے کہ کیا ہر جگہ ایک ہی طرح کے لوگ رہتے تھے، دیٹس اے بٹ ڈیفیکلٹ. سو فار ایگزامپل آج افریقہ میں بہت سی ایسی کمیونٹیز ہیں جہاں پہ لوگ بے لباس پھرتے ہیں، بہت ایسی کمیونٹیز ہیں جنہوں نے ماڈرن دنیا کا کچھ بھی ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا. سو لیٹ اس سے کہ آج اگر کوئی بڑا ایونٹ ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا پھر ختم ہو جاتی ہے، برفیں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، اینی تھنگ آف دیٹ سورٹ ہیپنس، اور 10,000 سال کے بعد آرکیالوجسٹ آ کے دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں لاس ویگاس بھی تھا، اور اس دنیا میں ہمیں ایسے بھی قبائل بھی ملے ہیں کہ جہاں پہ لٹرلی وہی اسٹون ایجز والی زندگی لوگ آج بھی گزار رہے ہیں. تو اگر ان لوگوں کو بیس بنا کے وہ کہیں کہ 2022 میں سارے لوگ بے لباس پھرتے تھے، ان میں کوئی سویلائزیشن نہیں تھی اور سو فورتھ، تو یہ انفیئر کامنٹ ہوگا. So the point we are making is کہ there is every possibility کہ ہم سے زیادہ ایڈوانس سوسائٹیز رہ چکی ہوں. ان فیکٹ دنیا میں کچھ آرکیالوجسٹ ہیں وہ تو بہت فرملی بلیو کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک لینئر پروسیس ہے کہ پہلے بالکل سادہ سے لوگ تھے اور وہ ہم یہاں تک اب پہنچ گئے ہیں. دیر از اے لاٹ آف ایویڈینس، دنیا میں بہت سے ایسے آرکیٹیکچر ہمیں ملتے ہیں جو بڑے اسٹرانگلی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ان کو بنانے والی جو سویلائزیشن تھی وہ بہت ایڈوانس تھی. زیر زمین شہر ہمیں مل جاتے ہیں، انڈر گراؤنڈ جو کانڈویٹس ہیں شہروں کے ملانے والے ہمیں وہ مل جاتے ہیں. ایسی بلڈنگز بن جاتی ہے کہ ہمارے مل جاتی ہیں کہ ابھی ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈیکوڈ کر سکیں، ڈیسائفر کر سکیں کہ یہ بنی کیسے ہوں گی. اینڈ دے ایکچولی میڈ دیم. احرام کی ایگزامپل دی جاتی ہے، اور دنیا میں اس طرح کے بہت سے بلڈنگز ہیں، شہر ہیں کہ جو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اب it's a strong possibility that a much more advanced civilization or civilizations may have passed. So it's not to say کہ نہیں یہ پکی بات ہے کہ پہلے سادے تھے اور بعد میں وہ چالاک ہو گئے، اور اگر ایسا ہے بھی it's not a problematic thing، possible ہے یہ. تو آج کل کی دنیا میں مطلب جہاں مطلب ایک سائنس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے لوگوں کے اوپر، وہاں پہ میڈیا، موویز، ان کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہے. اور ابھی ہم نے مطلب ریسنٹلی اگر ہم کچھ 10-20 سال کی بات کریں تو اس میں ایک جو چیز دیکھنے کو ملی وہ یہ کہ ہالی ووڈ نے بہت ساری ایسی موویز بنائی جو کہ کچھ قیامت کا اور کچھ اس طرح کا جو اینڈ آف دا ٹائمس ہے اس سے کچھ کنیکٹ کرتا ہے. اور مجھے مطلب بڑی ہنسی آتی ہے کہ ہمیشہ جو ایک اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں اینڈ آف دا ٹائمس میں ہمارا پلانٹ تباہ ہو جاتا ہے اور باقی کے جتنے جو پلانٹس ہیں ان میں کہیں نہ کہیں زندگی ہوتی ہے اور ایک بلیسڈ فیملی جو ہے وہاں پہ شفٹ ہو جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی سر کہ یہ جو ہالی ووڈ کا جو ایک فلسفہ بہت عرصے سے چل رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی مطلب ایک سملر چیز کو لے کے چل رہے ہیں، اس کانسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں کہ جو دیکھنے والے ہیں چونکہ بہت بڑی ایک تعداد ہے جو کہ آنکھیں بند کر کے ہر چیز کے اوپر بلیو کرتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ I think اس میں ایک فلسافیکل ڈائمینشن ہے، میٹافزیکل ڈائمینشن ہے اس میں کہ ایگزسٹنس کے حوالے سے کویسچنز تو ہزاروں سال سے انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ایکسائٹ کرتے ہیں. کہاں جائیں گے، دنیا تباہ اگر ہو گئی، کب ختم ہوگا، سب ہوگا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا. سو دوز آر گڈ کویسچنز. لیکن جو ہالی ووڈ والی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ وہی تھاٹ پروسیس ہے، لیکن چونکہ اب ٹیکنالوجی ہالی ووڈ کے پاس زیادہ ہے تو وہ اس کو ایک ڈراماٹائز صورت میں وہ دکھا سکتے ہیں. دیر از اے کانسیپٹ
ایک کتاب بھی ہے جو ایکڈیمکلی تو بہت ساؤنڈ نہیں ہے گیون دا فیکٹ کہ اس میں اوپینین زیادہ ہے، ریفرنسز کم ہیں، اور اس کا کتاب کا نام بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں کوشش کر رہا تھا آپ کے سوال سنتے ہوئے کہ شاید میرے ذہن میں آ جائے. جس میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم بہت عرصے سے ایلینز کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان خود ایلین ہے. اینڈ دین دیر آر نمبر آف، اس کلیم کے بعد انہوں نے اپنا کیس پریزنٹ کیا کتاب میں، جو آتھر ہیں انہوں نے، کہ وی آر جسٹ ناٹ کمپیریبل آن دس پلانٹ. زیادہ سردی ہو گئی ہم بیمار، زیادہ گرمی ہو گئی ہم بیمار، بارش میں ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے. کچھ سبزیاں فروٹ وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم کچے کھا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت جب وہ اپنے لوکل لیول پہ پکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب سیب پک جاتا ہے، جب باقی چیزیں پک جاتی ہیں تو ہم ان کو اس طرح سے کھا سکتے ہیں. جو جانور ہیں ان کو یہ پرابلم نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی کھا سکتے ہیں، کچا پکا ڈزنٹ میٹر ٹو دیم. اس کے علاوہ جب گوشت وغیرہ کی بات آتی ہے تو ہم نیچرل گوشت اس کی نیچرل سٹیٹ میں اس کو نہیں کھا سکتے، اس کو پروسیس کرنا پڑتا ہے، آگ پہ پکانا پڑتا ہے، اینڈ سو فورتھ. نمبر آف ادر ایگزامپلس انہوں نے دی. اگلی کچھ ایگزامپلس زیادہ انٹرسٹنگ ہیں کہ یہ جس کسی سیارے سے آیا ہے انسان، اس سیارے میں اس نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں جو اس کے ڈی این اے یا اسپرچول ڈی این اے اس کے اندر یہ امبیڈ ہو چکی ہیں، اور اس سیارے کو یہاں پہ ریکریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے کبھی وائی فائی کے ذریعے دور کے جو فاصلے ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کمیونیکیشن ہے اس کو نزدیک لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی ہوا میں اڑنے کی کوشش کرتا ہے، ڈیوائسز، جہاز، اس طرح کی چیزیں بناتا ہے. کبھی سمندر کی تہہ میں یہ تیرنا ہے، آبدوزیں اور اس طرح کی وہ چیزیں بناتا ہے. تو یہ جہاں سے آیا ہے وہ بڑی ایڈوانس جگہ ہے نا. وہ بغیر کہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو جنت میں کہ جو اس نے موجیں دیکھی ہوئی ہیں اس دنیا میں اس کو کچھ نہ کچھ ریکریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو ہالی ووڈ کی آپ نے بات کہی، اٹ پروبیبلی از این ایکسٹینشن آف دا سیم آئیڈیا کہ انسان بہرحال خود کو اس دنیا میں مہمان ہی سمجھتا ہے. ہمارے محاوروں میں ہمیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں کہ سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. دنیا کی جس مرضی تہذیب میں جائیں آپ کو اس طرح کے محاورے مل جاتے ہیں، وچ از ٹرو کہ ہم نے چلے جانا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے نیچے چلے جانا ہے. وچ از ویری انٹرسٹنگ پارٹ. جاتے تو ہم زمین کے نیچے ہیں موسٹلی، جلا دیے جاتے ہیں، لیکن جو پیچھے جو ہمارے جو ڈیپر اسٹرکچر سے جو آواز آ رہی ہے کہ تمہیں اس دنیا سے چلے جانا ہے، which means there is another place جہاں پہ ہم نے چلے جانا ہے. ہالی ووڈ اسی چیز کو بڑے لیول پہ فلسفائز کر کے کہ یہ دنیا تباہ ہوگی اور ہم نے کہیں چلے جانا ہے. I think it's a good idea. ہمیں پتہ ہے ہم نے کہیں اور چلے جانا ہے. I think ہالی ووڈ اس پہ زیادہ کھل کے کام کرے تو اور زیادہ اچھی بات ہوگی. اچھا سر، اس سے میرے ذہن میں ایک اور جو چیز آئی ہے، جو ڈائمینشنس کا کانسیپٹ ہے. مطلب ابھی ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں کچھ لمیٹڈ ڈائمینشنس ہیں ہماری، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گی، کیونکہ میں نے سائنس اتنی زیادہ پڑھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ایک جو ہوتا ہے نا تجسس، وہ رہتا ہے، کچھ سوالات آ رہے ہوتے ہیں ذہن میں، تو آپ زیادہ اچھے طور پہ بتا سکیں گے. ڈائمینشنس 3 ہی ہیں، اور اگر آئنسٹائن کی مان لیں تو 4 کر لیتے ہیں. وہ ٹائم کو بھی ڈائمینشن کہتا ہے، اینڈ وتھ گڈ آرگومنٹس، وتھ گڈ ریزنس چلیں 4 مانی جا سکتی ہیں، اینڈ دیٹس اٹ. باقی یہ جتنی 5ویں ڈائمینشن، 6ٹی، 11 تک تو ہم چلے جا چکے ہیں، 12 تک بھی انفیکٹ. none of that is science, none of that is provable. بس ہائپوتھیسز ہیں، مفروضے ہیں، اور اس کی وجہ انسان کے علم کی حد ہے. اس کے پیچھے ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو آئنسٹائن کا آئیڈیا آف گریوٹی ہے، دا جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، جو ہماری کنٹمپری انڈرسٹینڈنگ ہے گریوٹی کی، یہ آئنسٹائن کی جو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے وہ ہے. لوگ ابھی اس کو نیوٹن سے ہی منسوب کرتے ہیں، لیکن نیوٹونین آئیڈیا جو ہے وہ انویلڈ ہے. تو جو ٹائم اسپیس کا کرویچر ہے، دیٹ از ریسپانسبل فار گریوٹی، دیٹ از گریوٹی فار آل پریکٹیکل پرپسز. تو کلاسیکل فزکس میں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہر چیز کا جو ہے ایک میس ہے، اور اس سے جو ہلکی چیز ہے وہ اس پہ اٹریکٹ ہوتی ہے. سو چاند، زمین کا میس چاند سے زیادہ ہے، دیر فور چاند زمین کے اراؤنڈ ریوالو کرتا ہے. سورج کا میس زمین سے زیادہ ہے، دیر فور زمین اس کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے. سو دس از ہاؤ وی انڈرسٹینڈ کہ اٹریکشن جو ہے وہ دس از ہاؤ اٹ ورکس. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کوانٹم لیول پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ گریوٹی کولیپس ہو جاتی ہے. کلاسیکل فزکس اور کوانٹم فزکس میں کچھ بھی آپس میں نہیں ملتا. Now that's a big problem. اس لیے کہ میتھس اور فزکس میں گرے ایریاز نہیں ہونے چاہیے. سرٹن 2 اور 2 ہمیشہ 4 ہونے چاہیے. So if gravity works there, gravity should work here. اگر کلاسیکل جو میکینکس ہیں اس میں کام کرتی ہے تو پھر کوانٹم میکینکس میں بھی کام کرنی چاہیے. But it doesn't. ٹوٹلی کولیپس ہو جاتی ہے.
So how do we make sense of it then? The way in which, this is जो situation अब यहाँ से बड़ी interesting होने लगी है. The way in which we make sense of it is कि हम बड़े अरसे से एक theory of everything बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हम से मुराद हम इंसान के कायनात के सिस्टम को हम समझ सकें. तो वो हमारी मुख्तलिफ तरह की, कभी एक थ्योरी, कभी दूसरी, कभी तीसरी. हाउ कैन वी हैव अ यूनिफाइड सिस्टम कि जिससे हम एक ही पेज पे क्वांटम लेवल और क्लासिकल जो मैकेनिक्स हैं उनको हम लेके आ सकें. वो हो नहीं रहा. सो इवेंचुअली वी मेड व्हाट्स रेफर्ड टू एज द स्ट्रिंग थ्योरी. जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो ये पॉजिट करती है कि जो सब एटॉमिक एंटिटीज़ हैं वो फोटॉन्स प्रोटॉन्स उस सूरत में नहीं है, बल्कि एक्चुअली इट्स अ स्ट्रिंग. तो जैसे एक गिटार की स्ट्रिंग होती है ना, आप उसको एक दफ़ा जब आप छेड़ते हैं तो इट कैन हैव डिफरेंट साउंड्स डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह से उसको छेड़ा गया था. सो जो फंडामेंटल एंटिटीज़ हैं सब एटॉमिक लेवल पे वो स्ट्रिंग्स हैं, एंड दे कैन टेक मैनी डिफरेंट शेप्स सच एज अदर सब एटॉमिक एंटिटीज़. जैसे फोटॉन्स वगैरह की मैंने बात की कि वो उसकी शेप बन सकती है. ओके, अब इस पे मैथ सप्लाई करना है. इस पे अगर मैथ सप्लाई करना है देन इट नेसेसरीली रिक्वायर्स कि फिर ये 4 डायमेंशंस की बात नहीं हो सकती. फिर वो जो शेप्स बनती हैं उसके लिए ज़रूरी है कि डायमेंशंस ज़्यादा हों, अदरवाइज मैथ्स डजंट वर्क. आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ कि इसको मैं इंतहाई आसान तरीके से कह सकूँ कि हम सबको समझ आ जाए, बट दिस इज़ रादर ड्राई, सो आई डू अपोलोजाइज अगर मैं क्लियर नहीं हूँ इस पे. तो बिल्कुल नहीं सर, हम जानना चाहेंगे. श्योर, थैंक यू. तो अब उसके लिए हम फिर अस्यूम करते हैं कि 11 डायमेंशंस हैं. अब इसको अगर हम रिवर्स इंजीनियर करें तो हम सारी बात समझ आ जाती है. 11 डायमेंशंस की असम्पशन ज़रूरी है स्ट्रिंग थ्योरी को ठीक साबित करने के लिए, और स्ट्रिंग थ्योरी की ज़रूरत है क्वांटम एंटिटीज़ यानी सब एटॉमिक एंटिटीज़ और अबव एटॉमिक एंटिटीज़ को एक पेज पे लाने के लिए, जो कि वो हैं नहीं. सो उसको ठीक साबित करने के लिए, यानी कि ग्रेविटी को कंसिस्टेंट बनाने के लिए हर लेवल पे हमें चाहिए स्ट्रिंग थ्योरी, जो कि फैक्ट नहीं है, एक थ्योरी है, ख्याल है. और उस ख्याल को ठीक साबित करने के लिए एक और ख्याल चाहिए, वो है कि 11 डायमेंशंस हैं. तो 11 डायमेंशंस हैं नहीं, दे डोंट एग्जिस्ट, बट दे हैव टू एग्जिस्ट अगर स्ट्रिंग थ्योरी ठीक है. बट वी डोंट नो कि स्ट्रिंग थ्योरी ठीक है, और स्ट्रिंग थ्योरी ठीक नहीं है तो फिर हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाती है कि we don't know कि ग्रेविटी क्यों कोलैप्स कर जाती है सब एटॉमिक लेवल पे. तो ये एक ह्यूमन हद है, अकल की हद है. वी डोंट अंडरस्टैंड मच ऑफ इट, देयरफॉर हम मुख्तलिफ ताने बाने जोड़ रहे हैं कि इस तरह से शायद 11 डायमेंशंस, बट इन रियलिटी दे डोंट एग्जिस्ट. सही है. अच्छा, जहाँ इसका जिक्र आता है वहाँ पे पोर्टल्स का भी जिक्र आ रहा होता है, और ये भी वही हॉलीवुड वाला कॉन्सेप्ट भी है. और यकीनन आपने भी देखा होगा ऐसी कुछ वीडियोस जिसमें जो पोर्टल्स को कुरान के कुछ वाकयात से भी जोड़ा गया. और मैंने वो जब बातें सुनी तो मुझे भी काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग भी लगा, और मुझे लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है. तो मैं आपसे भी जानना चाह रही हूँ कि ये कितना पॉसिबिलिटी है सर, क्या इस तरह से अगर हम वाकया मेराज को देखें? जी हो सकता है is one thing, and I think we can make a lot of sense of number of things. लेकिन उस पे फिर फर्दर रिसर्च चाहिए, उस पे गेस्टिमेशन नहीं चाहिए, एस्टिमेशंस नहीं चाहिए, गेस वर्क नहीं चाहिए. क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि पोर्टल्स हों? श्योर, हो सकता है. उसको डिनाई करने के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का सबूत चाहिए होगा. और अगर हो सकता है तो फिर क्या उसके जो मैकेनिक्स हैं क्या उनको डिस्कवर किया जा सकता है? पॉसिबली. यानी एक छोटा सा जिक्र कुरान में है कि जो सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मलका सबा जो है उसका तख्त यहाँ पे कौन लेके आ सकता है. तो मुख्तलिफ लोगों ने अपनी राय दी, लेकिन जिन साहब को सिलेक्ट किया गया, आसिफ बरखिया नाम उनका बताया जाता है रवायत के मुताबिक. कुरान उनके बारे में कहता है कि वो शख्स जिसके पास किताब का कुछ इल्म था. That's a very powerful verse, कि जिसके पास किताब का कुछ इल्म था. किताब का कुछ इल्म था which means कि वो एक accessible knowledge है. किताब का जो इल्म है वो कि उसको अल्लाह के अलावा और मखलूक़ात एक्सेस कर सकती हैं, और इन्होंने किया.
کہ اس دنیا کے اندر کچھ پورٹلز ایسے ہو سکتے ہیں کہ دیکھیں جیسے ہم پانی کے نیچے سفر کرتے ہیں تو ویٹ لیس ہو جاتے ہیں، خلا میں جاتے ہیں تو ویٹ لیس ہو جاتے ہیں. سو دیر از اے پاسبلٹی کہ شاید کچھ اس طرح کے پورٹلز ہماری اس دنیا میں موجود ہوں جن کے اندر ہم ٹریول کر سکیں تو ہمارا وزن بھی کم ہو اور ہم ہیوی آبجیکٹس کو لفٹ بھی کر سکتے ہوں. I mean, those things are certainly possibility and it's interesting. It certainly is. لیکن we don't know for sure. اور ہم مسلمان پچھلے 700-800 سال سے ویسے بھی کوئی زیادہ زحمت نہیں کرتے سوائے اس کے کہ کسی نے کوئی چیز ڈھونڈ لی تو ہم نے کہا کہ قرآن میں پہلے ہی تھی. اور یہ ایک انفارچونیٹ ایک رویہ ڈیولپ ہوا ہے کہ somehow we instead of researching we have become so desperate کہ قرآن کے ساتھ 2-3 سائنٹیفک باتیں ایڈ کر دیں تو it sounds very cool, but I don't think یہ کوئی sustainable solution ہے. in fact یہ ٹیمپرری سولوشن ہے اور یہ ڈینجرس سولوشن ہے کیونکہ آج تو آپ کسی بچے کو کنونس کر سکتے ہیں، مجھے کنونس کر سکتے ہیں، کسی اور کو کنونس کر سکتے ہیں کہ دیکھو ساری سائنس قرآن سے نکلی ہوئی ہے. that by the way is not the case. لیکن اگر آپ نے 2-4 چیزیں اس سے مجھے کنونس کر لیا تو کل اگر یہ وہ جس سائنس کو ہم آج قرآن سے ٹھیک ثابت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں، کل اگر وہ سائنس ہی ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہے تو ہم نے آٹومیٹکلی قرآن کو بھی ڈسکریڈٹ کر دیا. That's why I say it's dangerous. اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے، کنکلوسیولی باتیں نہیں کرنی چاہیے، میرا یہ ویو ہے اس پہ. بالکل بالکل صحیح. اچھا سر، تو یہ تھا، آپ دوبارہ سے ایتھیزم پہ آتے ہیں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، آپ نے ویسٹ بھی دیکھا، آپ پاکستان میں بھی رہے، تو آپ کو یہ والا جو مسئلہ ہے وہ زیادہ کن میں ملا؟ ڈیفینیٹلی مطلب یہ ویسٹ میں تو زیادہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن ہمارے یہاں ایتھیزم ہونے کا کیا آپ کو بنیادی ریزن نظر آ رہا ہے کہ اگر تھوڑا بہت بھی، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے جہاں پہ روایات کا، کلچر کا، سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، مذہب سے بھی کسی حد تک ہم لوگ کچھ نہ کچھ مطلب رہتے ہی ہیں، ہمیں خوف خدا کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، پھر بھی ایسا کیا ریزن ہے کہ یہ ہمارے یہاں بھی یہ فلسفہ جو ہے نا بہت زیادہ پنپ رہا ہے؟ دیکھیے، جب آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ you take things for granted کہ جو ایگزسٹینشلسٹ تھریٹس ہوتی ہیں ان کو ہم سیریس نہیں لیتے. تو پچھلے کچھ 100-150 سال سے ہماری جو دلچسپی رہی ہے، جو ہماری مصروفیت رہی ہے، وہ اور موضوعات پہ رہی ہے، کس کا فرقہ ٹھیک ہے، کس کا غلط ہے، اینڈ سو فورتھ. جو ایکسپونینشیل رائز ہوا سوشل میڈیا کا، اس پہ ہمیں ایک ڈیفنس میکنزم چاہیے تھا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب آپ پہیا جب بنا تو اس نے بہت فائدے کیے، ٹرانسپورٹیشن بن گئے، اس سے اکانومیز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی، مارکیٹس ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی، فیئر انف. ہاؤ ایور اگر وہی پہیا جب کسی اترائی پہ، ڈاؤن ہل پہ اگر جائے تو اس نے نقصان بھی اتنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے بریکس نہیں ہیں. دیر فور جب بھی آپ نیا ویل بنائے اس کے ساتھ بریکس ضرور بنائیں، ادروائز وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ سوشل میڈیا کا پہیا ایک ایسا پہیا تھا کہ بنانے والوں کے پاس بھی بریکس نہیں تھیں اور ہمارے پاس تو بالکل بھی نہیں تھیں. علماء، والدین، ٹیچرز، کوئی بھی ویل ورس نہیں تھا. اور یہ پچھلے 20 سال کی بات ہے کہ the rise is so exponential کہ سوشل میڈیا کو اگر ہم نے یوز بھی کیا تو اس حد تک کہ پہلے میں کسی کے فرقے کو اپنی مسجد میں بیٹھ کے برا کہہ سکتا تھا، تو اب تو میں فیس بک پہ بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں. That's unfortunately how we thought social media is going to be helpful. لیکن جو ایتھیسٹس ہیں انہوں نے پلان کر کے، گروپس بنا کے، فیس بک پہ ملٹیپل پیجز، ایک آدمی کے 50 پیجز. اب میرا چونکہ روز اس طبقے سے بات چیت ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں بعد میں جو بچے واپس مسلمان ہوتے ہیں جب وہ اندر کی کہانیاں بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے ایڈوانس ہیں. یہ انہوں نے سوشل میڈیا کو یوز کیا، انہوں نے پوری اسٹریٹجی کے ساتھ بچوں کو دین سے دور کیا. ایک طرف ان کو بتایا کہ being cool, there is boyfriend and girlfriend and there are سارا وہ dazzling exterior، اور دوسری طرف ہے کہ تمہارا مذہب تمہارے راستے میں کھڑا ہوا ہے. مذہب کو ڈینائی کرنے کے لیے آپ کو بڑے اچھے آرگومنٹس چاہیے. تو وہ اچھے آرگومنٹس انہوں نے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ براہ راست حملے کر کے دیکھو تو انہوں نے یہ بھی کیا تھا، جنگیں کی تھی، یہ تھی، تو یہ تو باقی صحابہ کے بارے میں بھی سارا اسلام میں دیکھو، لونڈیاں، غلام، یہ وہ سارا ایک ایسی قرآن کی غلط آیات کا ترجمہ سورہ توبہ میں دیکھو جہاں کافر ملے مار دو، یہ وہ. تو ہمارے بچوں نے تو پہلے بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، سوائے وہی جو بچپن میں آ کے مولوی صاحب پڑھا دیتے ہیں. تو جب یہ باتیں انہوں نے دیکھیں تو ایک طرف ان کو ایک ریزن چاہیے تھی کہ میں اس انڈلجنگ لائف میں چلا جاؤں، اور لٹرلی دے ور لوکنگ فار تھنگس.
سوشل میڈیا پہ انسان بڑا ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے. ہوں تو وہ بھی ریزن بھی مل گئی کہ اگر دین ہی غلط ہے تو پھر تو میں آزاد ہو گیا نا. ہوں ٹھیک ہے، بالکل. تو دین کو اگر مانتے تو دین کی بھی ماننی پڑے گی، تو وہ دین کو ڈسکریڈٹ کر دیں پھر. تو دس از ہاؤ اٹ ہیز ہیپنڈ اینڈ دیٹ از وائی جنرلی دنیا میں اور پرٹیکولرلی پاکستان میں آپ کو ایک بھی ایتھیسٹ ایسا نہیں ملے گا جو ایتھیزم پہ بات کرے، ایک بھی نہیں ہوں ملے گا. ہوں which is very strange. ہوں اور جو ان کی انٹلیکچوئل شیلونیس ہے وہ سامنے آتی ہے اس بات سے کہ میں مسلمان ہوں بھائی، مجھ سے ساری رات مجھ سے اسلام پہ بات کرتے رہو، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہوں 10 منٹ آپ بھی ایتھیزم پہ بات کریں. ہوں I would also want to know things. تو میں تو خیر اب انہیں ایتھیسٹ کہتا بھی نہیں ہوں پیار سے، میں تو اب انہیں چانسسٹ کہتا ہوں کہ ہر چیز ہی آپ کی چانس پہ کھڑی ہوئی ہے. تو بائی چانس آپ ایگزسٹ کرتے ہیں تو پلیز بائی چانس مجھے نہ بتائیں کہ آپ کا چانس میرے چانس سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ ایک شروع ہوا تھا سلسلہ بڑے ریپڈ لیول پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب میری لائیو اسٹریم میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے واپس کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، کہ ہمیں مس گائیڈ کر دیا گیا تھا. مفتی یاسر صاحب ہو گئے، عامر حق صاحب ہو گئے، علی رضا ہو گئے، علینا علی، بہت سے اور لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے چینلز پہ جا کے لوگ اس وقت یعنی کہ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم میں ایسے لوگ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں کہ جو نہ صرف اسلام کو چھوڑ گئے تھے اور واپس مسلمان ہوئے، بلکہ دوسرے مذاہب سے بھی وہ اسلام میں آئے. ایک ہماری سسٹرز کی پوری ٹیم ہے ایسی جو کہ پہلے سناتن دھرم، ہندو دھرم سے تعلق رکھتی تھیں اور وہ مسلمان ہو گئی. تو دس از این آن گوئنگ بیٹل. اٹ آل ڈپینڈس کہ ہمارا رسپانس کیا ہے. کھلا میدان پہلے ان کے پاس تھا، انہوں نے بہت سے بچوں کو بہکایا. کھلا میدان نہیں رہا، بچوں نے واپس آنا شروع کر دیا. سو اٹس آل ڈپینڈس آن ہاؤ وی رسپونڈ ٹو اٹ. تو اور یہ بھی ایک بات مطلب جو سننے میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو عقل سے جو سوچ کے اور پھر سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اور پھر ایمان لے کر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ نسبتاً پسند کرتا ہے بجائے اس کے کہ جیسے ہم مسلمان ہیں، بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ہم نے ایک طرح سے روایت کو ہی کنٹینیو کیا. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ مطلب یہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، اگر ویسے دیکھا جائے تو کیا آپ اس کو ایک انٹلیکچوئل طبقہ کہیں گے؟ بائی لارج نہیں، بائی لارج تو دیکھیں کسی بھی طبقے کو اگر آپ نے اس کی ڈیپتھ کو دیکھنا ہے تو آپ اس کے لیڈرز کو دیکھتے ہیں. نیو ایتھیزم میں ان کے کون لیڈر تھے؟ 4 لیڈر تھے ان کے: رچرڈ ڈاکنز، کرسٹوفر ہچنز، سیم ہیرس، ڈینیل ڈینٹ. ڈینیل ڈینٹ ایک فلاسفر ہے، کمپیریٹیولی باقی تینوں سے بہتر. ان کو 4 ہارسمین بھی کہا جاتا ہے. کمپیریٹیولی ان سے بہتر ہے باقی 3 سے. باقی 3 قتل و خون، بے عزت کرو ان لوگوں کو، گالیاں دو ان کو، اور یہ پبلکلی کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. کتابیں لکھیں، بیسٹ سیلرز کتابیں ان کی، ملینز آف ڈالرز کمائے انہوں نے. 9/11 کے بعد ان کو کھلا میدان مل گیا اسلام کے خلاف. پہلے ان کو میدان تھا ان کے پاس کرسچینٹی کے خلاف، تو اس کو تو انہوں نے ختم کیا تھا. اینڈ سم ہاؤ دے تھوٹ کہ اسلام بھی کرسچینٹی کی طرح ہوگا کہ ہم اس کے خلاف باتیں کریں گے اور اسلام ختم ہو جائے گا. وہ یہ ہوا کہ 2011 تک 1 لاکھ تو صرف یو کے میں ہی جو انڈیجنس برٹش ہیں جن کو ہم گورے کہتے ہیں، 1 لاکھ تو وہی مسلمان ہو گئے. یہ 2011 تک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب ایک چیز کو آپ اتنا زیادہ ڈسکریڈٹ کریں گے تو لوگ پڑھیں گے تو صحیح اس کو. ڈچ پولیٹیشین جیروم، کیا نام ہے ان کا، معافی چاہوں گا میرے ذہن سے نام ان کا اسکپ ہو گیا اگین. وہ یہ جب جا رہی ہے اس طرف جو اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے مواد اکٹھا کر رہے تھے اور مسلمان ہو گئے. تو یعنی اس طرح کے تو بہت سے ہمیں وہاں پہ واقعات ملتے ہیں. آنیسٹ یہ نہیں ہے اس لیے کہ جب آپ کے لیڈرز ہی ایسے ہیں کہ جو اتنے ڈس آنیسٹ ہیں کہ پورے کا پورا پیراڈائم انہوں نے گالیوں پہ اور بدتمیزی پہ کھڑا کیا ہے، کسی انٹلیکچوئل آرگومنٹ پہ نہیں کیا، تو دین دیر از نو فردر آرگومنٹ. پھر کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ کتنے انٹلیکچوئل ہوں گے. اب دیکھیں نا، یہیں سے آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا میں کوئی فکری گروپ ایسا نہیں ہوتا جو اپنے بارے میں بات نہ کرے. کہ بڑے بڑے ایتھیسٹ ہیں، وہ ایتھیزم پہ بات نہیں کرتے. ہمارے پاکستان انڈیا میں تو بھول ہی جائے نا، پاکستان یہاں پہ تو ایتھیزم تو آپ لٹرلی، میں آپ کو بخدا کوئی بوسٹ کرنے والی بات نہیں ہے، میں ہر سیٹرڈے کو لائیو ہوتا ہوں. میرے پوری اسٹریم میں 3-4 گھنٹے کی اسٹریم ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے. پورے اس وقت میں 2 سے 3 ایتھیسٹ آتے ہیں، اور ایک وقت تھا کہ جتھوں کے جتھے آیا کرتے تھے، ہر طرح کے ایتھیسٹ آیا کرتے تھے. They don't come anymore. They don't, because they figured it out کہ ایتھیزم کوئی ڈیفینڈیبل پوزیشن نہیں ہے. تو جب آپ کو خود پتا ہے کہ ایتھیزم کوئی ڈیفینڈیبل پوزیشن نہیں ہے، then what does intellectualism has to do with it? صحیح. بس ایک لاسٹ کوشچن،
کیا یہ جو ون ورلڈ آرڈر ہے یا پھر جو فری میسنس کی جو یہ پوری جو تنظیم ہے، کیا ان کی بھی روٹس کچھ ایتھیزم سے ملتی ہوئی ہیں؟ اس پہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے. پڑھتا میں ہوں بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ میں qualified enough to have a comment on that. It's interesting read, لیکن میں کنکلوسیولی میں بات نہیں کر سکوں گا اس پہ. چلیں سر، بہت بہت شکریہ. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو اس وقت آپ کی کافی مصروفیات ہیں، آپ نے اس میں سے مجھے ٹائم دیا، ہمارے لسنرس کو ٹائم دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. بس میں آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ آئندہ بھی اس طرح کا ہمیں موقع دیتے رہیے گا تاکہ ہمیں کچھ ہمارے عقل کے دریچے کھلیں اور ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے. بہت شکریہ سر. تھینک یو، السلام بہت بہت علیکم. شکریہ، آپ نے اتنی عزت بخشی. تھینک یو. بہت شکریہ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.